अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। मई में मार्का हक में पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी, भारत को हजीमत उठानी पड़ी, न सिर्फ ये बल्कि फिर सिफारतकारी में भी भारत बिल्कुल अकेला और तनहा रह गया और वहाँ भी वो कुछ साबित ना कर सका। लेकिन मई के 3 माह यानी उस मार्का हक के 3 माह बाद आज इंडियन एयर चीफ सडनली जागे हैं और जागने के बाद उन्होंने ये कहा है कि उनकी जानिब से जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है उसमें पाकिस्तान के तकरीबन 5 लड़ाका तैयारे और एक और तैयारा मिलाकर के 6 तैयारे गिराए हैं। अब ये बात हजम नहीं होती कि भारत आखिर इस गलत बयानी से किस को बेवकूफ़ बना रहा है। क्या वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है? क्योंकि दुनिया में तो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस भी सबके सामने है, जिस तरह से उसने अपने दिफा किया और जितने तैयारे भारत के गिराए उसके सबूत भी पेश किए। दूसरी जानिब आते हैं भारत की जानिब से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, यानी फितना और खवारिज के ज़रिए, उसको भी काफ़ी हजीमत उठानी पड़ी है, बल्कि शिकस्त किया गया है। 2 दिन के अंदर 47 के करीब दहशतगर्दों को पाक अफगान बॉर्डर पर निस्तो नाबूद किया गया। लेकिन अब भी मामला खैबर पख्तूनख्वा का है, जहाँ की सूबाई हुकूमत ये कहती है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जबकि वफाकी हुकूमत ने यह बावर करा दिया है कि नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वजीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिक साहब, आप भी उस सिफारतकारी के अहम रुकन थे जिसने दुनिया भर में जाके मार्का हक के बाद दुनिया में उजागर किया कि पहलगाम वाक़े के बाद किस तरह से भारत ने हम पर एग्रेशन किया। अब ये 3 माह गुजरने के बाद उनके एयर चीफ, जब पूरी दुनिया को सब कुछ पता है, तो वो कहते हैं कि 5 तैयारे, लड़ाका तैयारे समेत एक और तैयारा भी पाकिस्तान का उन्होंने गिराया है। भारत क्या साबित करना चाहता है, जबकि इस वक्त उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी इंतहाई कशीदा भी चल रहे हैं और पूरी दुनिया को ये इल्म है कि भारत ने पाकिस्तान के हाथों एक बड़ी हजीमत भी उठाई है और शिकस्त भी उठाई है। उनको 3 महीने लगे ये बताने में कि पाकिस्तान के 5 तैयारे या 6 तैयारे उन्होंने गिराए हैं, और अगर कोई गिराए हैं हमने तो उनको नाम लेकर बताया कि आपके 3 हमने राफेल गिराए हैं, एक S-300 गिराया है, वगैरह वगैरह। तो कोई तफसील उनने भी बताई होगी। और उनकी तरफ से तो उनके जो सहाफी हैं उन्होंने जाके मलबे की तस्वीरें लगा दी हर जगह पे जहाँ पे उनके राफेल जहाज गिरे हुए हैं। आप ही सहाफी हैं, आपके पास भी कैमरा है, अगर हमारे कहीं जहाज गिरे होंगे तो उनका भी कोई मलबा होगा तो आप अपनी टीम लेकर ले जाइए, तशरीफ ले जाइए, और बाकी भी तमाम मुल्क के सहाफी चले जाएं, और अगर कहीं मलबा नजर आता है तो हमें भी बताएं। हमारे जहाजों की गिनती तो पूरी है। हमें तो ये मालूम है कि जिस दिन हमने इनकी जो आहनी, जो शील्ड जिसको ये कहते थे, जिसपे इनका दावा ये था कि परिंदा भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो हमारे 2 पायलट शहादत के कागज पे तकरीबन साइन करके यहाँ से कामाकाजी मिशन पे निकले कि आज शहीद होकर आएंगे, लेकिन इनकी बैटरीज जो हैं, जो इनका वो S-400 या पता नहीं क्या शील्ड है, उसे तबाह करके आएंगे। मगर वो जिंदा सलामत अल्लाह के करम से इनकी बैटरीज भी तबाह कर दी और वापस भी अल्लाह के करम से वापस आ गए। तो हमारे तो लोग जो शहीद होने घर से निकले वो भी वापस आ गए अल्लाह के करम से। तो उनके लोग जरा हमें दावेदार बताएं तो सही कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से जहाज की बात कर रहे हैं। देखिए, जो असल बात है वो ये है कि भारत की इसमें बहुत सुबकी हुई है। जी बिल्कुल। और 3-4 जो उन्होंने स्मोक एंड मिरर के वो कारखाने लगा रखे थे, यानी पूरी दुनिया को बता रखा था कि हमारी 3 गुना 4 गुना बड़ी फौज है, हम 7 गुना ज्यादा पैसे इस्तेमाल करते हैं, और कन्वेंशनल वॉर में तो हम पाकिस्तान को पता नहीं क्या कर देंगे। बात यह है कि उन्होंने जो एक झूठ का एक स्मोक एंड मिरर का शो बना रखा था कन्वेंशनल वॉरफेयर का, वो बर्बाद हो गया। फिर आपको याद होगा कि भारतीय वजीर आजम ने कहा कि हाँ, हमारे पास अगर कहीं राफाल होते तो हम पता नहीं क्या कर देते। जी बिल्कुल। चिड़ियों की तरह वो राफाल गिरते रहे, हर बैटरी में, हर हमले में उनके राफाल जो थे वो नीचे गिर रहे थे। तो राफाल वाली भी मिथ खत्म हो गई, कन्वेंशनल वॉरफेयर वाली भी मिथ खत्म हो गई, हमारे यहाँ परिंदा उड़ के नहीं आ सकता वो भी मिथ खत्म हो गई। हमने जहाँ पे मिसाइल दागना चाहा मिसाइल दागा।
اب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ ہزیمت مٹا رہے ہیں. ہوتا ہے ایسے. ہاں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ملک صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی کہ جو بھارت ہے اس کو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ امریکہ جس طرح سے ان کے مقابلے میں پاکستان کو ٹیرف کتنا کم ملا، اور دوسری جانب جو شراکت داری کی اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور بار بار وہ سیز فائر کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کرائی، یہ بات اس وقت بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک ڈیزائن ہے یہاں پہ، ایک ہیجمونک ڈیزائن ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پورے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر وہ تمام خطے کے بن جائیں، جو باقاعدہ وہ اعلان ہی تقریباً کرتے پھرتے ہیں. اور ان کا ایک طریقہ کار ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ تمام علاقے کے جو ملک ہیں وہ ان کے ہیجمونک انفلوئنس میں آ جائیں، یعنی جو بھارت چاہے وہی پاکستان کرے، وہی نیپال کرے، وہی بھوٹان کرے، وہی بنگلہ دیش کرے. اب یہ نیپال بھوٹان بھی انٹیگریٹی کے مخالف ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ ایک انہوں نے ہندوستان نے اپنی بربادی کا سامان خود ہی کر رکھا ہے. انہوں نے ایک ڈاکٹرن بنائی ہے جو ہندتوا پہ بیسڈ. ہندتوا کا مطلب یہ ہے کہ پورے علاقے، پوری دنیا کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہندو مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک ڈومینیشن ہو اور کسی اور کے پاس زندہ رہنے کا کوئی حق نہ ہو، بالخصوص مسلمانوں کے پاس اور بالخصوص کشمیریوں کے پاس. صحیح. یہ پرنسپل پہلے وہ اپنے ملک میں آزماتے رہے. اس کے بعد یہی پرنسپل لے کر انہوں نے پورے علاقے کے اندر ایک ہیجمونک ڈیزائن بنایا. یعنی انہوں نے چاہا کہ بھوٹان بھی ان کے نیچے لگ جائے، نیپال بھی لگ جائے، بنگلہ دیش بھی لگ جائے، پاکستان بھی لگ جائے، شری لنکا بھی لگ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب باقی تمام ممالک کی اپنی مرضی، وہ خود انٹیگریٹی والے ممالک ہیں، وہ اپنا خود فورن پالیسی بنائیں گے. لیکن پاکستان ایک نیوکلیئر قوت ہے، پاکستان کے ساتھ ایسا ہیجمونک ڈیزائن کہاں چل سکتا تھا؟ بالکل صحیح. مگر پرابلم یہ ہوئی کہ جو ایروگنس ان میں آ گئی، یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور دوسری وہ جو انڈو پیسیفک لینز، ایروگنس ان میں آئی. وہی ایروگنس ان کی نیگوشیشن میں ان کے آڑے آئی امریکہ کے ساتھ. یعنی انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا علاقائی ملک ہو. تو جب ہر جگہ پہ انہوں نے ایک ہی نظریہ اور ایک ہی طریقہ کار اپنانا شروع کیا تو منہ کی کھانی پڑی. تو جب بڑے ملک کے منہ لگے تو بڑے ملک نے پھر تکنی کا ناچ نچا دیا. اب بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ 50% لگ گیا ہے، اس کو کم کیسے کریں. بالکل. تو لیکن ملک صاحب اب دیکھیں ایک اور چیز ہے، ہم نے ان کو مارکہ حق میں شکست دی ہے، لیکن جو دہشت گردی یعنی جو فتنہ الخوارج افغانستان کے راستے ہم نے دیکھا کہ 47 کے قریب 2 دن کے اندر آپریشن کے ذریعے ان کو نیست و نابود کیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ہندوستان وہاں سے کوشش کر رہا ہے دہشت گردی کے ذریعے. لیکن جو اب اندرون خانہ دہشت گردی ہے، اس میں اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاق یہ سیم پیج پر نہیں نظر آتے. کبھی وہاں سے آوازیں آتی ہیں کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جرگے کے ذریعے کرنے دیں، افغانستان کے ساتھ جا کر معاملات حل کریں. اس کو آپ کیسے درست کریں گے؟ اندرون خانہ ایک عجیب سی بات ہے، اور آپ کیونکہ صحافی ہیں تو آپ نے تو اس پہ تحقیق بھی کر رکھی ہے. ارے بھائی 1990 سے آپ سارے آرٹیکلز اور ساری کانورسیشنز عمران خان صاحب کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور مجھے کوئی ایک وقت بتائیں جب وہ طالبان کے ساتھ نہیں تھے. آپ ایک بتائیں. پہلے آرٹیکل جو انہوں نے طالبان کی تعریف میں لکھے، اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کے دفاتر کھولیں گے خیبر پختونخوا میں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے سربراہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد جن نے ہمارے بچے جلائے، میں آپ کو اے پی ایس یاد کروا رہا ہوں، ہمارے بچے کو گولیاں مار کر ہندوستانی جو ان کی ہیڈ مسٹریس تھی ان کو فاسفورس بچوں کے سامنے ڈال کے آگ لگا دی اور جلا دیا، راکھ کر دیا. اگر وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنی چاہیے تو اب اس طرح کی پولیٹیکل ایڈیالوجی کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں طالبان کے نقطۂ نظر کو، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ
جا کے بات, اور جب میں طالبان کہتا ہوں تو میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں جی درست. کہ ہمیں جا کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا نظام ٹی ٹی پی چاہتی ہے یا جس طرح کا نظام ہمارے ہمسایہ ملک میں ہے, جہاں پہ جو خواتین کا ٹریٹمنٹ ہے, جو تعلیم کا ٹریٹمنٹ ہے, تو ہمارے ہاں بھی وہی ہو جائے. بھائی اگر آپ نیگوشیٹ کریں گے تو وہ تو آپ سے وہی مانگیں گے نا جو وہ بلیو کرتے ہیں. صحیح. تو جب آپ خود اس پہ بلیو کرتے ہیں تو اس میں آپ وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے ایک آپریشن تجویز کیا جس کو خیبر پختونخوا کی حکومت, عوام نے نہیں جو مر رہے ہیں, حکومت نے رد کر دیا اور کہا کہ بالکل آپریشن نہیں ہوگا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اوکے چلیے مان لیتے ہیں آپ کی بات, اف ناٹ آپریشن دین واٹ؟ رائٹ. اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, بس وہ خاموش آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اپنے بچے مرنے دیں گے. نہیں تو کیا اب ان کی سنی جائے گی یا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ نہیں میڈم, ہم تو اپنا طریقہ کار لے کر چلیں گے. وفاق کی جو فورسز ہیں وہ تو جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کی مطابقت سے چلے گی. ہم آج بھی امید رکھتے ہیں کیونکہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں آج بھی یقین ہے کہ جب دوبارہ گفتگو ہوگی اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اچھا اگر آپ نے اپنے بچے, اپنے جوان, اپنی پولیس, اپنی بچیاں شہید نہیں ہونے دینی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو کچھ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. جب یہاں پہ بات پہنچتی ہے تو سمن بکمن امیون بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں آج بھی امید ہے کہ جب یہ بات چیت چلے گی تو ان کے پاس بھی کوئی جب جواب نہیں نکلے گا تو پھر وہ آپریشن کو سپورٹ کریں گے. یہ میرا ذاتی خیال ہے. مگر آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ خوش فہمی ہے یا امید ہے یا یقین ہے جمہوریت پہ کہ ڈائیلاگ ہوگا تو وہ لوگ مان جائیں گے. مگر اگر وہ یہ کہیں کہ سارا ملک جو ہے اس کو اسی طرح کا بنا دو کہ بچیوں کو بند کر دیا جائے, ان کے سکول بند کر دیے جائیں, ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے, تو پھر ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو ایک اور موضوع پر بات کی جائے گی. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ نظر آ رہا ہے. جس طرح سے اراکین اسمبلی کی پہلے ان کو سزائیں دی گئیں, اس کے بعد ان کی اہلیت کا معاملہ سامنے آیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کا جو احتجاج ہوا اس پر کئی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ اس قسم کا احتجاج نہیں کہ جس طرح سے حکومت کو کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اپوزیشن کی جانب سے. اب عمران خان صاحب کے پاس کیا راستہ برقرار ہے اور کس طرح سے وہ اس تحریک کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں فواد چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. فواد چودھری صاحب, یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح سے کورٹ سے سزائیں دی جا رہی ہیں اراکین پارلیمنٹ کو, پھر ڈی سیٹ کا معاملہ ہوا, قومی اسمبلی میں مختلف جو کمیٹیز ہیں ان کی رکنیت ختم کی گئی, لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو چیمبر ہے اس کو بند کر دیا گیا, ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے اس نظام کی جانب سے کہ تحریک انصاف کی اس پورے نظام میں نہ جگہ ہے اور نہ اب وہ حیثیت ہے؟ نہیں, یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے. نظام میں تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ تحریک انصاف کو, یا یوں کہہ لیجیے کہ جمہوریت کو کوئی جو ہے وہ نہیں, اس میں کوئی حاصل نہیں ہے, کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. پارلیمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے, عدالتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور ظاہر ہے پھر تحریک انصاف کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی ایکسیسو پاور جو اس وقت حکمرانوں کے پاس ہے, اور پاپولیرٹی جو عمران خان کے پاس ہے, اور ایک بہت ہی میڈیوکر پالیٹکس پی ٹی آئی کی. ان 3 فیکٹرز کے اندر جو ہے وہ بٹا ہوا ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا نقصان تو پاکستان کو بے انتہا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کو اتنے فاصلے پہ عوام سے نہیں ہونا چاہیے جو بہت فاصلے پہ ہے, اور اس فاصلے کو کم ہونا چاہیے تھا. ملک کو, عوام کو اداروں کے ساتھ ہوتے ہی بہتری ہوتی ہے, لیکن فاصلے بہت بڑھ رہے ہیں, اور اس میں بہت بڑا
جو آپ سمجھیے کہ ذمہ داری ہے وہ تحریک انصاف کی بہت ہی میڈیوکر پالیٹکس کے اوپر ہے. عمران خان نے جو ٹیم چنی ہے ظاہر ہے اس سارے مسئلے کو لیڈ کرنے کے لیے انہوں نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. وہ ان سے تو کچھ نہیں ہو پا رہا, ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد جس طرح سے سزائیں ہوئیں اور آپ نے دیکھا کہ پارٹی جب بھی کوئی سزا ہوتی ہے لوگوں کو, لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, باہر کے لوگ ایسے لوگ جمع کر لیے کرتے جاتے ہیں جو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور وہ اگلے آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو لگا دیا گیا جو ابھی سزائیں ہوئی نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے ہم امیدوار ہو گئے ہیں پارلیمان کے. اگر عمران خان نے یہ اعلان کر کے کہ ہم اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے, بہت سارے لوگوں کی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ پانی پھینک دیا ہے. اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی پالیٹکس تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے, بٹ دوسری طرف بھی ایکسیسو پاور کا استعمال بہت زیادہ ہے اور پاکستان از الٹیمیٹلی سفرنگ, اور یہ محسوس نہیں ہوتا. دا پرابلم وتھ ایکسیسو پاور از نادیہ کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ رکنا کہاں ہے, اور یہ مسئلہ بعد میں ہی پتہ چلتا ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں ایک نیشنلسٹ ہوں, میں ایک پاکستان کا ویل وشر ہوں, اور میری نظر میں پاکستان کے لوگوں کے درمیان, اداروں کے درمیان, حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے جو کم ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں, ایک طرف آپ نے بالکل درست زاویے میں کہ ہر قسم کی جہاں غلطی ہے اور بیلنس آف پاور نظر نہیں آتا ہے. اٹس ایبسولوٹ پاور, میڈیوکر پالیٹکس, اور the realization کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ اگر کوئی فاصلہ ہے, کیونکہ آپ نے جس فاصلے کا ذکر کیا وہ ریئلائزیشن اس وقت نہیں ہے. وہاں پر یہ ہے کہ سب ٹھیک ہے, لوگ بھی بالکل درست ہیں اور کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بات جب آپ میڈیوکر پالیٹکس کی کر رہے ہیں, یا جو میڈیوکریسی اس قیادت کے اندر آپ کو نظر آتی ہے, موجودہ قیادت میں تحریک انصاف کی, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اندرون خانہ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کی جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے اس سے اگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس ٹکراؤ کی پالیسی نے پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. آپ اس سے اگری کریں گے کیا؟ دیکھیں, ٹکراؤ کی پالیسی کو عمران خان نے اپنی پسند سے تو نہیں لی ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ جب کچھ سپیس ہی نہیں بچے گی تو عمران خان کے پاس چوائس کیا ہے. جو اس وقت پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس کوئی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. آلٹرنیٹ اسٹریٹجی جو ہے, جو میں نے ہمیشہ دی ہے, آپ کے پروگرام میں بھی بات کی ہے, عمران خان صاحب سے بھی میری 3 ملاقاتیں ہوئیں یہ پابندی سے پہلے, جب یہ GHQ کے کیس میں. تو دیکھیں, میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ دیکھیں ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں, میں بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتا, میری کیپیسٹی نہیں. اور اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے دے گی میں پالیٹکس کروں گا, نہیں کرنے دے گی ہم نہیں کر سکتے. اور ہمیں ایکچولی وہ لائے عمل چاہیے جس سے ہم وہ روم لے سکیں جہاں پہ ہم پالیٹکس کر سکیں. ٹو بی فیئر ود PMLN, ان کے پاس بھی جگہ نہیں تھی لیکن انہوں نے بنائی ہے, سرکمسٹانسز بنے, اس میں انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا. لیکن اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو اس وقت ایک ایکسیسو پاور عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خلاف یوز کی گئی, اس کے نتیجے میں پارٹی کو تو ختم کر دیا, توڑ دیا گیا. پارٹی تو ہم لوگ تھے نا, پرویز خٹک ہو گئے, شاہ محمود قریشی ہو گئے, اسد عمر ہو گئے, میں ہو گیا, عمران اسماعیل ہے, علی زیدی ہیں, یہ لوگ پارٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے. وہ پارٹی کو تو ختم کر دیا گیا, اور اس کی جگہ کے اوپر جو لوگ آئے ہیں ان کا تو پالیٹکس کا ایکسپوئر ہی نہیں ہے, نہ ہی ان کا وہ قد ہے کہ وہ عمران خان سے بات کر سکیں, یا وہ اپوزیشن پارٹی سے بات کر سکیں, یا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکیں. ان کی حیثیت اور قد ہی وہ نہیں ہے. سو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. عمران خان جیل میں ہے, ظاہر ہے ان کی انفارمیشن بھی اس طرح سے نہیں ہے, ایڈوائس بھی اس طرح سے نہیں ہے, اور ان کی حکمت عملی جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی. ان کی جو فیملی کا جو رول ادا ہو, اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں یا بات چیت کرنا چاہتے ہیں, میری نظر میں تو دونوں کرنی چاہیے, تحریک بھی ہونی چاہیے اور بات چیت بھی ہونی چاہیے. تو اصل میں جو پی ٹی آئی جو سٹک ہے اس کے پاس یہ سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ آخر ہم اس نے ایکسیسو پاور کا مقابلہ کیسے کریں.
لیکن فواد آپ جب کہتے ہیں نا کہ ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے اور یہ پارٹی جو چھڑوا دی گئی جس کا آپ کہہ رہے ہیں چاہے وہ اسد عمر ہو آپ ہوں عمران اسماعیل ہوں یا علی زیدی ہوں دس واز دا پارٹی دس کانسٹیٹیوٹڈ دا پارٹی بٹ اگر دوسری جانب آپ دیکھیں عمر ایوب کو دیکھ لیجئے شیخ وقاص اکرم کو دیکھ لیجئے یہ سیاستدان ہیں مطلب ہر دور میں ہم نے ان کو دیکھا ہے مختلف جماعتوں میں دیکھا ہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ان کو آتا ہے بخوبی بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے رہے ہیں ڈفرینٹ جماعتوں میں ان سے ان کے بڑے روابط رہے ہیں سو یہ کیسے اب تک وہ انگیجمنٹ کرنے میں ناکام رہے یا آن دی ادر ہینڈ عمران خان کو سمجھانے میں ناکام رہے کہ اس گیون سینیریو میں اپنی سپیس اس طرح سے لی جاتی ہے دیکھیں وقاص تو خیر اتنا امپورٹنٹ کبھی بھی نہیں رہے عمر ایوب سے کافی سچی بات یہ ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے 2002 سے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یعنی وہ 25 سال ہو گئے ہیں پارلیمنٹ میں انہیں اور انہیں جو قد جو دکھانا چاہیے تھا علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب دو لوگ ہیں موجودہ سیٹ اپ میں جن سے آپ کو توقع کر سکتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے اسد کیسر صاحب کے ساتھ مل کے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ ایک پولیٹیکل فریم ورک جو ہے وہ بنا سکتے کر سکتے لیکن یہ دونوں لوگ جنہوں نے لیڈ کرنا تھا پارٹی کو سم ہاؤ ان کی اپنی مشکلات ہوں گی وجوہات ہوں گی لیکن وہ کر نہیں پائے اور اس کے نتیجے میں پارٹی کے پاس کوئی جو ہے وہ رہا نہیں کوئی آپ سمجھیے کہ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ تاش کے پتوں میں کوئی بادشاہ ان کے پاس نہیں آیا کہ جس سے وہ کچھ اس کھیل کو آگے چلا سکتے کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ایک روز کی روز بات ہے آپ جب کھلا چھوڑ دیں گے اور کوئی خطرہ نہیں رہیں گے آپ 26ویں آئینی ترمیم آئی آپ رجسٹر نہیں عمران خان نے جو میرے خیال میں جو غلطی کی اور جو میں نے ان کو کہا بھی ہے انہوں نے بہت ہی میڈیوکر لائرز کے اوپر ساری حکمت عملی چھوڑ دی اب وہ لائرز جو تھے وہ نہ ان کی کوئی بار ایسوسیشنز میں کوئی قد اور حیثیت تھی وہ مسلسل آپ کے سامنے ہے جو ان کی کارکردگی ہے نہ ہی وہ ججز کے اندر ان کا کوئی انفلوئنس تھا نہ یا کوئی اثر تھا کہ ان کی کوئی عزت احترام ہوتا سو وہ لائرز پالیٹکس انہوں نے کرنی تھی اس میں پوری طرح ناکام ہو گئے اس کے بعد اصل بات تو دیکھیے آپ نے الائنس بنانے ہوتے ہیں بے نظیر بھٹو شہید جب الیکشن ہارتی تھیں اس کے وہ 5 دن بعد جا کے ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھتی تھیں اور الائنس بناتی تھیں اور الائنس کی پالیٹکس کرنی ہوتی ہے اپوزیشن میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پی ٹی آئی کا ایک بڑا پرابلم ہے وہ یہ پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے دیکھیں یہ سسٹم ڈیزائن ہی نہیں ہے اکیلے سب کچھ کرنے کے لیے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ از ناٹ اے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جہاں پہ اختیار جو ہے وہ بڑا واضح طور کے اوپر ایک آدمی کے پاس ہو پریزیڈنشل فارم میں بھی ایک آدمی کے پاس نہیں ہوتا وہ تو صرف بادشاہت میں ہوتا ہے لیکن پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ تو بہت ہی ریسٹرکٹڈ پاورز کا نام ہے اور اس میں بہت لوگوں کو ساتھ لے کے منا کے چلنا پڑتا ہے ابھی تک تحریک انصاف نے یہ صلاحیت نہیں دکھائی کہ وہ باقی جماعتوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر سکیں and this is the biggest failure of PTI politics نہیں تو جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے جو بڑا سرگرم نظر آتا ہے do you think it is promising نادیہ اس کی اتنی اس طرح کی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تو زیادہ تر لوگ دیکھیں نا وہ لوگ ہیں جن کی ٹی وی امپورٹنس تو ہے لیکن ان کی کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے کچھ پولیٹیکل انفلوئنس ان کا وہ نہیں ہے اصل تو 3 جماعتیں ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹارگٹ کرنا تھا اپنے ساتھ لگانے کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ جے یو آئی ہے مولانا فضل الرحمان کی پھر پیر صاحب پگاڑا ہے جی ڈی اے کا اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا جماعت اسلامی ہے یہ 3 جماعتیں پلس پی ٹی آئی دے کانسٹیٹیوٹ ریئل اپوزیشن اگر آپ نے اپوزیشن کی بات کرنی ہے تو اور ان کی غیر موجودگی میں الائنس باقی تو پھر آپ نے نام ہی لکھنے ہیں جن کے نام لکھ لیں اگر 30 سیکنڈز میں آپ صرف یہ بتا سکیں کہ what is the way forward right now in the given scenario جس میں طاقت بھی ہے جبر بھی ہے میڈیوکریسی بھی ہے اور ریئلائزیشن بھی نہیں ہے دیکھیے جی سمپل بات ہے پی ٹی آئی کے پاس آپشنز یہی ہے کہ وہ ایک بڑا الائنس کریٹ کریں ان تینوں جماعتوں کے ساتھ اور پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی شروع کریں اور ساتھ
جو تحریک ہے وہ بھی شروع کریں. کے پی کی گورنمنٹ کے لیے مولانا فضل الرحمان کی حمایت ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس سے آپ کو ایک تقویت ملے گی آپ کی سیاست کو. لیکن اگر آپ الائنس بھی نہیں کر سکتے, آپ سعودی عربیہ, امریکہ, چین, ان کو بھی جو ہے وہ آپ مینیج نہیں کر سکتے, آپ پاکستان کے اندر کوئی اپنا پریشر بھی نہیں بنا سکتے, تو پھر آپ کیسے ایک بروٹل پاور کا مقابلہ کریں گے؟ تو دیکھیں نا, ہر کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک ہی وقت میں لڑے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو بالکل قبول نہیں کر رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ حکمران جماعتیں بھی ہمیں ایک آنکھ نہیں پاتی, اور یہ بھی کافی نہیں ہے, ہمیں اپوزیشن والے بھی پسند نہیں ہیں. تو دیکھیں آپ اس طرح تو نہیں ہے آپ جو ہے وہ چلا سکتے چیزیں. آپ کو جو ہے وہ ایک بڑے اپوزیشن الائنس کو ساتھ بنانا ہوگا, اور اس اپوزیشن الائنس کی بنیاد پر پھر اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس جبر کا مقابلہ کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے, کیا ہو رہا ہے آخر پنجاب کی بیوروکریسی میں. ویلکم بیک. سیاسی منظر نامے پر جہاں پاکستان تحریک انصاف موضوع بحث ہے, وہیں خواجہ آصف صاحب کا بیوروکریسی بارے بیان اور اس کے بعد کے جو پوری ڈیولپمنٹس ہیں اس نے کافی ہلچل مچا دی ہے. اس پر ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. نیازی صاحب, یہ کیا معاملات ہیں؟ خواجہ آصف صاحب نے جس طرح سے بیوروکریسی متعلق ایک بیان دیا, اس نے بڑا تہلکہ مچایا. لوگوں نے ان کے ایکس پلیٹ فارم پہ لکھا کہ آپ حکومت ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں بجائے ایکشن لینے کے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے اے ڈی سی آر کے حوالے سے خبر آئی کہ اینٹی کرپشن نے اس کے خلاف جو ہے وہ ادارہ جاتی جو کارروائی ہے وہ بھی کی ہے, اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے. پھر اور بھی چہمک گوئیاں ہوئیں کہ شاید وہ استعفیٰ دے رہے ہیں, پھر وہ غلط خبریں قرار دی گئیں, اور اب کچھ یہ بھی آ رہا ہے کہ معاملات شاید خواجہ آصف صاحب کے اتنے اس نظام میں کوئی اچھے نہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ کیا معاملات ہیں اور ہوا کیا ہے؟ پہلی بات تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اتنے اہم قومی مسائل پہ تو نادیہ نقی نے بھی سوچا کہ اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے جائے, اشنان کیا جائے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا معاملہ جس کی نوعیت حقیقت کچھ بھی ہو, ادھر وے, اس کے اوپر چونکہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ سٹاروڈ ہے خبروں کے لیے, ان کو سمجھ, تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنی خبریں ہیں ان میں سے 90% خبریں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں ہمیشہ. ویسے تو سوشل میڈیا اللہ کے فضل و کرم سے 90% ہر لحاظ سے کسی بھی طرف سے بے بنیاد ہوتی ہیں. اب ان خبروں کی بنیاد پہ ایک ملک کے اندر جو ہے پیالی کا طوفان ہی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی عجیب و غریب کیفیت طاری ہے. اب یہ عام حالات میں چیز جو ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ بڑے اہم رہنما ہیں, اور اگر ان کو کہیں پہ انڈرمائن کیا گیا ہے کسی موقع پہ کسی وجہ سے, تو ظاہر ہے کہ سیخ پا ہونا سیاستدان کا اس لیے بنتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ لاہور میں بیٹھ کے, کراچی میں بیٹھ کے, اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ چھوٹے علاقوں میں یہ کتنا ایک ناک کا مسئلہ بنتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ویسے پاکستان کے اندر کون آنیسٹ ہے کون بدیانت ہے ایک علیحدہ داستان ہے, اس کو چھوڑیں. کہ جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو پورا لگتا ہے کہ 25 کروڑ کی لینڈ آف پیئر جو ہے پاک زمین پر یہ ایک دو بندے کیسے کرپٹ نکل آئے. اچھا, میری نزدیک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دو اگر نیک نام نکل آئے تو میرے لیے وہ بھی بہت غنیمت ہوتی ہے, اور بڑا ایک حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے. اب خواجہ صاحب جو ہے انہوں نے یقیناً جو مجھے بظاہر لگتا ہے, اب اس کے اندر بال کی چونکہ کھال ہم اتار ہی رہے ہیں ایک معاملے کی, اور بال کی کھال اتارتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ خواجہ صاحب کا کوئی وہاں پہ فیوریٹ تھا جو کہ ہوتا ہے, اور ان کے کام وہ کرتا ہوگا جو کہ ان کی نیسیسٹی ہوتی ہے کسی ایم این ایم پی اے کی. یہ کچھ لوگ جو ہے نا کبھی پاکیزہ بن جاتے ہیں اور کچھ نہیں. اب وہاں پہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بقول خواجہ صاحب کے کہ ان کو کام نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کو تخت مشق بنا دیا. تحریک انصاف کا میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کو بھی مسلمان کو کافر ڈکلے گا, جو کافر کو جو ہے وہ راسو کا عقیدہ مسلمان, تو ایک وہ ان کے پاس یہ کنٹرول ہے, اور وہ ایک جو ہے اس کا استعمال اور طریقے سے اس کا ہر سیاسی انداز ہوتا ہے. لیکن جہاں تک یہ پنجاب گورنمنٹ کا تعلق ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی جو کسب و پرسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ
बिल्कुल बेदस्तपा है। आप ये अंदाजा लगाएं कि जिस हुकूमत के पास आईजी या चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करने की ऑप्शन ना हो, जो मोहसिन नकवी साहब ब्यूरोक्रेसी छोड़ गए हैं, उसी जमा तफरीक 18 और 20 के दरमियान में ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम चल रहा हो, उसी चीफ सेक्रेटरी और उसी आईजी के नीचे सारा निज़ाम चल रहा हो। कतई नजर के वो बहुत ही पाकिस्तान की तारीख में बहुत एक शिकाबंद किस्म के ऑफिसर्स होंगे, मैं जानता हूँ कि हैं भी सही। लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत जिसको जो चाहती है कि उसकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी हो, और उसके MNA MP चाहते हैं कि जब हमारी हुकूमत है हमारी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी हो, तो ये एक छोटी सी चीज़ है। मेरा ख्याल है बाकी उसके अंदर वो करप्ट है नहीं है, होगा। ख्वाजा साहब किस वजह से उसको कर रहे हैं, मेरा तो ये अकीदा है कि ख्वाजा साहब हो या कोई और हो, कोई बंदा अपने इलाके के अंदर करप्शन नहीं करवाता। कितना करप्ट MNA हो, कितना करप्ट MP हो, अपने इलाके में ना वो ठेके लेता है, और जो लेते हैं वो इतनी निचली सतह पे गिरे होते हैं कि उनकी सियासत तबाह बर्बाद हो जाती है। आम काम नहीं है, आपको अंदाजा नहीं कि ये एक वैसे ही वो नाम भी करा रहे हो तो यही फैल जाता है कि फलां ने MNA ने अपने इलाके में फलां अपना फ्रंट मैन बना दिया है, और इतने बेपर की जो है बेबुनियाद बातें फैलाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ख्वाजा साहब की सुबकी जरूरी हुई है, और उनको अगर अक्ल होती तो इस वाक़े के ऊपर एक बहुत बड़ा एक तूफान क्रिएट कर दे कि जी वो उस माल्टा में ज़मीन है और फलां जगह ज़मीन है और इतने लोग दोहरी शरीयत के हामिल हैं। उसका ये हुआ कि पहले इशू एक तरफ से आया, और उसके बाद पता चला जी कि नीचे अगर झगड़ा एक ADCR का है तो जाहिर है कि एक अजीबो-गरीब कैफियत है। तो आया ख्वाजा साहब कि ये गलती कि उन्होंने इसको मैनेज नहीं ठीक किया, इसको हैंडल नहीं ठीक किया, और खामखा एक तरीके को एक और तरीके से हैंडल कर, बल्कि उन्होंने जो उनका एक रवैया अंदाज है, तरीका अंदाज है सियासत का भी और जिंदगी का भी, और जो अच्छा है कि वो हमेशा एक अटैकिंग किस्म के पॉलिटिशियन है। वो एक एग्रेशन के साथ अपना मौकफ रखते हैं, लोगों पे अटैक करके अपना मौकफ रखते हैं। इस यहाँ पे भी, यहाँ वो सियासत जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से इस पर भी उन्होंने अटैक किया, और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट जो अपनी हुकूमत की है वहाँ पे उनका अंडरमाइन हो जाना, वैसे ही एक सानिया। मुझे नहीं पता कि ख्वाजा साहब इसके बाद अपना आपको वहाँ किस तरीके से जो है मैनेज कर पाएंगे, अगर पार्टी के रैंक्स में रहते हैं ये नहीं रहते, और मुस्लिम के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको खुश असुबली से हल नहीं करा सकी। अगर वो ADCR को सजा भी दे देती, उसे पकड़ भी लेती, लेकिन ख्वाजा साहब को ऑन बोर्ड करके किया जाता तो उन सबके लिए बेहतर था। मैं बस मेरी तो ये मारूदात है। लेकिन इतना अहम मामला नहीं है कि नादिया नक्वी के लेवल की एंकर जो है उसको अपना कौमी इशू बना के अपने मेन चैनल प्रोग्राम पे उसको नशर करे। नहीं नियाज़ी साहब, इसमें एक और बात आई ना कि इस पूरी खबर के बाद आपने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकिद हैं, यानी वो सहाफ़ी भी ये कहने लगे कि पंजाब हुकूमत एंड स्पेशली मरीम नवाज साहिबा ब्यूरोक्रेसी के मामले में ना किसी सिफारिश को एक्सेप्ट करती हैं, और वो इसके ऊपर बल्कि सीख पा भी होती है बिकॉज वो इस्लाहात लाना चाहती हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये एक इंतहाई अहम मामला है। अब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत तो IG और चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकती। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी बात मुकम्मल हो ही रही थी, तो मेरा ख्याल था मेरा पहला फिक्र यही है कि वो लाना चाहती हैं, अभी तक वो लाई नहीं है। 1.5 साल होने के इस्लाहात लेके नहीं आई, लाना चाहती हैं। जब लाएंगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन क्या उन इस्लाहात का आगाज ख्वाजा आसिफ से होगा, मुझे नहीं पता। देखें, हकीकत यह है नादिया, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ये पहली दफा बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, बावजूद है कि 2-3 प्रोग्राम दिन में करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल के शान है, चाहे वो कितना हकी सच्ची भी ये हो, तो ये कोई कौमी मसला नहीं है। तो मैंने तो इधर जहन किया नहीं था, लेकिन अभी जब आपने क्वेश्चन किया तो मैंने ये सारी चीज अपने जहन के अंदर डाली, उसको एवेल्युएट किया और आपके सामने रख दिया कि मेरे समझ में ये बातें यही आती हैं कि यही होनी चाहिए। सही है, नहीं है। तो इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब जरा कौमी इशू पर आ जाते हैं, और वो कौमी इशू जो है इस वक्त अपोजिशन के मामलात है। तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस शक्ल में हमें नजर आ रही है कि अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हो चुकी हैं, उनकी डी-सीटिंग है, इसके अलावा उनकी रुकनियत जो है वो कौमी असम्बली के दीगर कमेटियों से ख़त्म की गई, चेयरमैनशिप ख़त्म की गई। एक तरफ 5 अगस्त का वो एक एहतजाज था, अब 14 का आ रहा है। आप क्योंकि इमरान खान साहब को बड़े नज़दीक से जानते हैं, क्या ये तमाम मामलात
اس وقت ان کو توڑنے کے لیے کافی ہیں، یا وہ جس طرح سے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کسی طرح سے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ وہی سچویشن میں رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خواجہ آصف صاحب کو ADCR کا میں نام بھی نہیں جانتا ہوں، ان کو قریب سے نہیں بھی جانتا، تو آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ میں اس پہ تبصرہ کروں۔ اب تو آپ نے مزید مجھے ایلیویٹ کر دیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے بارے میں کما حق کو سب کو جانتا ہوں، اور مجھے اس میں اس کا مطلب اس سے زیادہ ہی بہتر انداز بتانا پڑے گا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو کچھ کر رہی ہے احتجاج کی حد تک، وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ اب عمران خان صاحب کی میں ٹویٹ کل پڑھ رہا تھا پرسوں، جس میں انہوں نے اپنے اتنا ظاہر انہوں نے نہیں لکھی، بہر کسی نے بنائی ہے، لیکن تقریباً انہی کے جو خیالات ہوں گے اسی کو ایک ٹویٹ کی شکل دے کے اور ایک پورے جو ہے مضمون بنا کے ایک بہت بڑا لمبا چوڑا آرٹیکل ٹائپ ٹویٹ میں انہوں نے کیا ہوا ہے، 2 حصے بنا کے۔ اب عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ شاندار کامیابی کے بعد، سکے زمانے کے بعد لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ چلو اب کہہ سکتے ہیں آپ کو سہولت، آپ جیل میں ہیں، جو یہاں پہ جو آپ کی جگہ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو ماننے چاہنے والے ہیں وہ تو مرید ہیں، وہ تو قیدی مرشد ہیں، وہ مان لیں گے۔ وہ تو کہیں گے کہ مرشد کے 800 بندے نظر آ رہے تھے اور 8 لاکھ بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کرامات ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تحریک انصاف نے جب تک سول سرچنگ نہ کی، اپنی احتجاجوں کی ناکامی کا جائزہ نہ لیا، تو تحریک انصاف کے پاس فائنلی جو احتجاجوں کی وجہ سے وہ میڈیا کے اندر ایک نام آتا ہے، 4 5 10 دن ہم ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں، جیسے ہم نے 5 اگست سے پہلے وہ ڈسکس کرتے رہے، اب ہم 14 اگست کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ وقت کے بعد اگلے 2 3 احتجاجوں کے بعد کوئی بندہ خاطر میں نہیں لائے گا۔ یہ وہی ہوگا کہ شیر آیا جو ہم کہانی گڈریے کی سنتے تھے، اور جب جس دن شیر آیا تو کوئی بندہ اس کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا تھا اور شیر اس کو چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ کیا دیکھیں عمران خان صاحب کا اس تسلی کے ساتھ ان کو جیل میں رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کا جو پریشر ہے جس حلقے پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ 0/0 ہے۔ اب جب نہیں 0/0 ہے تو پھر آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں جرگمگا لی ہے، اور عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے ہاتھ میں جرگمگا لی ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کو بیٹھ کے وہ نیریٹو دے رہے ہیں جو ان کو آوارہ کھاتا ہے، چاہے وہ آرمی چیف کے بارے میں بدزبانی کریں یا کسی اور کے بارے میں بدزبانی کریں، کیونکہ ان کو آوارہ کھاتا ہے۔ عمران خان صاحب کو حقیقت آوارہ کھاتا ہی نہیں کھاتا، لیکن پھر عمران خان صاحب اس سوشل میڈیا کے ہوسٹیج ہیں، اس کا جرگمالی ہے، پھر اس کے مطابق نیریٹو بناتے ہیں۔ اب آج 14 اگست کو میں یہ کہتا ہوں کہ 14 اگست کو نادیہ ہر سڑک، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، بڑے شہروں میں یقین گمان ہوگا کہ 1 ملین لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ اس میں آپ 2-4 ہزار تحریک انصاف کے جھنڈے بھی شامل کر دیں، کیا فوٹیج بن جائے گی؟ یہ تو 14 اگست 2014 کے دھرنے کی فوٹیج نکال ہے۔ 14 اگست کو گھر سے 2 بجے دوپہر کو نکلے 3 بجے، اور وہ ساری رات لاہور میں پھرتے رہے، اور ان کے پیچھے کوئی 2 2.5 4 لاکھ 5 لاکھ آدمی تھا۔ کالا شاہ کوکو جو پہلا ہوتا ہے جی ٹی روڈ پہ جانے کے لیے، جب کالا شاہ کوکو کا انہوں نے کراس کیا وہاں پہ، تو جو عینی شاہد ہیں، اور اگلے دن صبح گجرانوالہ جب قیام کیا تو اگلے دن لوگ موجود تھے، تو جو عینی شاہدوں نے بتایا کہ 1200-1300 بندے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے۔ وہ 14 اگست والے کیا گئے؟ چنانچہ میں نے کل کالم لکھا، میں نے کہا جی دیکھیں تحریک انصاف والوں کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، کہ 14 اگست کو تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس دن آپ 5 لاکھ بندے کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور یہ آپ سارا سال دکھاتے رہیں۔ لیکن 15 اگست کو کیا کریں گے؟ 16 کو وہ بندے کہاں سے لائیں گے؟ یا تو قوم حکومت کو کہیں گے ایک اور 14 اگست بنائے، بندے لائے، پھر ہم اسی قیادت کریں۔ دیکھیں یہ جو ایک بڑی انگریزی کہاوت ہے، مجھے اس کو پوری ذہن میں آ نہیں رہی، وہ کہتے ہیں کہ کراؤڈ کے آگے چل کے آپ یہ تاثر دے کہ یہ میرا جلوس ہے، اگر کامیاب بھی ہو جائیں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ آپ نے دیا ہے۔ تو پھر جنہوں نے کہا ہے کامیاب ہو کہ ان کو نہیں دیا۔ اچھا تو پھر مجھے یعنی کہ اگر آپ نے 14 اگست کا نادیہ کو، رفیع اللہ نیازی کو آپ نے
کنونس کر لیا, ہم کہیں گے یار بہت بڑا جلوس تھا, تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو پتا ہے کہ یہ آپ کا جلوس تو 5 اگست کو تھا. تو نیاز صاحب پھر آپ بتائیں نا نہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اس پورے نظام میں جہاں اس وقت طاقت ہے یا طاقت کا منبع ہے, اس پر پریشر ڈالنے کے لیے کیا عمران خان اور ان کی جماعت نے وہ تمام مواقع مس کر دیے ہیں؟ اور اگر کر دیے ہیں تو اب کچھ باقی ہے کرنے کے لیے یا نہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کو میں مارجن دیتا ہوں کہ جیل کے اندر بندے کے نفسیاتی کئی پریشرز ہوتے ہیں, کئی سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں, اور اس سے وہ نبردست بہت ہے. اس کے اندر کئی آپ کو اکیلے کرنا پڑتا ہے, اور پھر آپ کے پاس یہ استعداد بھی نہ ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر, ذوالفقار علی بھٹو تھے, قائد اعظم تھے, جو کہ ایک ذہانت کا منبع تھے, یہ سیاسی پالیٹکس میں پی ایچ ڈیز تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل سرے سے نابلد ہے. تو چنانچہ ان کے پاس یہ سہولت بھی نہیں اپنے دماغ والی کی بھی اس کو دے کے کچھ بنائے, لیکن جو ان کے دماغ میں آتے وہ کرتے ہیں. انہوں نے جو راہ عمل اختیار کی ہے وہ انتہائی غلط ہے. عمران خان صاحب 2 راہیں اپنا کے پھر رہے ہیں, اور یہ آج کی نہیں پھر رہے. یہ جس دن سے انہوں نے پچھلے 3 سالوں سے یہ جو کیا ہے, نظام چلانے کی کوشش کی ہے 3.5 سال سے, یہ اسٹیلیشن کے خلاف کلمہ حق بلند کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل سرے سے یکسوئی نہیں ہے. وہ اسٹیلیشن کے ساتھ ایک گروپ رکھا ہوا ہے کہ جو مذاکرات کرے, ایک گروپ رکھا ہوا ہے اسٹیلیشن کے ساتھ کہ جو سخت باتیں کہے, مخاصمت کرے. تو ایک مخاصمت کی, مفاہمت کی پالیسی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے, اور بالکل غلط خیال ہے ان کا, اور خام خیالی ہے ان کی, کہ اگر جو گروپ ہے مخاصمت والا, جب وہ سخت باتیں کہے گا, جب میں کہوں گا آسم لا یا فلانا لا یا ماشاء لا, تو یہ پریشر میں آ جائیں گے. میں دباؤ دوں گا کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, تو دباؤ میں آ جائیں گے. بھائی یہ اگر بات ہوتی تو میرا خیال ہے کہ آپ سرے سے اسٹیبلشمنٹ کی جو سرشت ہے, جس کا میں ناقد ہوں پچھلے 70 سال 75 سال سے, اور حقی سقی ناقد ہوں, وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے. آپ سنجو ہے, چائنیز فلاسفر ہے, 3000 سال پہلے کیا تھا اپنے آرٹ آف وار میں. یہ آپ کو مقابلے کے سارے مدارے جو سارے ان کے بارے میں رہنما اصول دے گیا ہے. اس نے کہا جی جب کسی کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہوں, فوج کا یا سیاست کا یا سپورٹس کا یا کاروبار کا, تو 2 چیزیں اپنے سامنے رکھو, نو یور سیلف اور نو یور اینیمی. اب آپ نے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا آپ کو واقف ہے, نہ آپ کو اپنی اوقات کا, اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہے. اب اس کیفیت کے اندر عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, میں حقیقت دیکھیں باجوہ کے ساتھ 2022 سے ملے تھے یا نہیں ملے تھے, کس سے ملے تھے؟ مفاہمت کے لیے. کہ خود نہیں کہا انہوں نے مارچ میں کامران شاہد صاحب کو شاید انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا 2023 میں, ابھی آصم منیر صاحب کو آئے 3-4 مہینے ہوئے تھے, کہ میں فون کرتے میرا فون نہیں اٹھاتے, میرے سے فون میں بات نہیں کرتے. تو آپ یہ کیا وہاں پہ کوئی رشتہ داری کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے نا, آپ تو یہی کہتے ہیں میرے ساتھ بات کریں, میرے ساتھ بیٹھنے, مفاہمت کریں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو ہے نا فالس پروفس کہتے ہیں, جو کمزور سہارے ہوتے ہیں, جی یہ ٹرمپ آ جائے گا, جی فوج میں بغاوت ہو جائے گی. پہلے تو بتایا گیا, اور فیض حمید نے ان کو یقیناً فیڈ کیا ہے, کہ میں آپ کو فوج کے اندر کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ جس دن آپ کور کمانڈر دفتر جائیں گے, GHQ جائیں گے, فوج کے بٹالین آپ کو پیچھے نکل آئیں گی. اب تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں, یہ تو جہالت اور حماقت کی معراج ہے. تو کریسی ہے عمران خان صاحب کا, نادیہ بی بی, کہ ان کے پاس گیم پلان نہیں ہے, کوئی لاہ عمل نہیں ہے, حکمت عملی نہیں ہے. اور یہ آج کا رونا نہیں ہے, ان کی 29 سال سیاست کا یہ تورہ امتیاز ہے کہ وہ سیاسی حکمت عملی سے تہی دامن ہے. اور اب وہ ایک ایسی گلی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کہ باقی اسودہ حال ہے, اس سے زیادہ پھنسی ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب جو ہے ایک بند گلی کے اندر آج مقید ہے. ان کے آگے کوئی راستہ نہیں, کوئی احتجاج ان کا کوئی اثر نہیں لائے گا. بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو کے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.